फौजिया 40 साल की उम्र में खुद को एक वसीअ और अरीज समुंदर में तन्हा तैरती हुई महसूस करती थी। तलाक के बाद जिंदगी एक नई जंग बन गई थी। अपने वालिदैन के घर वापस आना, मुआशरे की बेरहम नजरों का सामना करना और सबसे बढ़कर खुद अपने आप से टूट जाने का एहसास। वो दिन रात जो गुजरते थे, हर लम्हा अपनी ही वजूदियत पर सवाल उठाता था। ऐसे में खाला के छोटे बेटे कामरान का आना जाना शुरू हुआ। वो महज 28 साल का नौजवान था, शादीशुदा मगर औलाद से महरूम। इब्तिदा में उसकी आमद महज रिश्तेदाराना ताल्लुक तक महदूद थी। वो मेरी खाला की तरफ से कभी कभार कुछ पैगाम लेकर आता या बाजार से कोई सामान ला देता। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कुछ बदल रहा है जब उसने मेरी तन्हाई पर बात की। फौजिया भी आप अकेली रहती हैं? कभी कभार तो बाहर निकल लिया करें, उसने एक दिन चाय पीते हुए कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया आपको पता है यहाँ के लोग क्या कहते हैं तलाकशुदा औरत के बारे में। लोगों को कहने दीजिए, आपको अपनी जिंदगी जीने का हक है। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की गर्मजोशी थी। ये वो लम्हा था जब मुझे लगा कि कोई है जो मेरी तकलीफ को समझ रहा है। सालों बाद किसी ने मेरी जानिब देखा था, महज रिश्ते की हद तक नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर। कामरान ने बदतरतीज अपने आप को मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। वो हफ्ते में 2-3 बार आता, कभी खाने के बहाने, कभी बातचीत के लिए। उसकी बातों में एक खास किस्म की शीरनी थी। वो मेरी तारीफ करता, मेरी खूबसूरती के बारे में बात करता, मेरी तन्हाई का जिक्र करके मुझे हमदर्दी देता। एक दिन उसने कहा, फौजिया आपी, आपको पता है आप कैसी लगती हैं? जैसे कोई पुरानी फिल्म की हीरोइन, तजर्बाकार, पुरसकून, पुरसरार। मैंने हंस कर कहा, अरे छोड़ो ये सब, मैं तो बस एक तलाक याफ्ता हूँ। नहीं, आप तलाक याफ्ता नहीं, आप आजाद हैं, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा। ये वो पल था जब मुझे लगा जैसे सालों की जमी हुई बर्फ पिघल रही हो। कोई मुझे आजाद कह रहा था, महज तलाक याफ्ता नहीं। कामरान वाकई औरतों को वर्गलाने का हुनर जानता था। वो जानता था कि किस तरह एक औरत के दिल में उतरना है। वो मेरी बात गौर से सुनता, मेरी हर बात को अहमियत देता। वो मेरी पसंद नापसंद याद रखता, मेरी पसंद की चीजें लेकर आता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, वो मेरी पसंद की किताब लेकर आया। फौजिया आपी, आज बाजार में ये किताब देखी तो आपका ख्याल आया। मैं हैरान रह गई, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये किताब पढ़ना चाहती थी? आप पिछले हफ्ते एक अखबार में इस किताब के बारे में पढ़ रही थी। मैंने आपके चेहरे के तासुरात देखे थे। उसने मासूमाना मुस्कुराते हुए कहा। ये वो नफासत थी जिसकी मुझे जिंदगी भर कमी महसूस हुई थी। मेरी शादीशुदा जिंदगी में कभी किसी ने मेरी इतनी छोटी छोटी ख्वाहिशों पर ध्यान नहीं दिया था। कामरान ने मुझे बदतरदीज अपने जाल में लेना शुरू किया। वो मुझे अपने घरेलू मसाइल बताता, अपनी बीवी से नाराजगी का इजहार करता। मेरी बीवी मुझे समझती ही नहीं, वो सिर्फ अपने मैके और शॉपिंग की फिक्र करती है। उसने एक दिन अफसरदा लहजे में कहा, तुम्हारी शादी को सिर्फ 3 साल हुए हैं, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, हालांकि मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि वो अपनी बीवी से नाखुश है। आप ही मेरी समझ में आती हैं फौजिया आपी, उसने कहा और अपना हाथ मेरे हाथ के करीब ले आया। उस लम्हे मेरे बदन में एक लर्जिश दौड़ गई। सालों बाद किसी मर्द ने मेरा हाथ छुआ था। मैंने हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। एक गर्म दोपहर जब घर में कोई नहीं था, कामरान आया। मैंने उसे पानी पिलाया। वो सोफे पर बैठा था और मैं कुर्सी पर। फौजिया भी, आपको पता है आप बहुत खूबसूरत हैं, उसने अचानक कहा। मैं शर्म से सुर्ख हो गई। अरे भाई, अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। नहीं, आप में एक ऐसी कशिश है जो किसी जवान लड़की में भी नहीं होती। तजुर्बा, समझदारी और हुस्न, सब कुछ आप में। वो उठकर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि मेरा सांस रुका जा रहा है। वो मेरे बालों में से एक सफेद बाल निकालते हुए बोला, ये सफेद बाल आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। उसका हाथ मेरे गाल को छू गया। मैंने अपनी तमाम ताकत जमा करके कहा, नहीं कामरान, ये ठीक नहीं। तुम मेरे कजन भाई हो, मैं आपका भाई हूँ, लेकिन मैं आपको एक औरत के तौर पर देखता हूँ। उसने मेरी आंखों में देखा। उस दिन के बाद मैं एक इखलाकी जंग लड़ने लगी। एक तरफ मेरी तन्हाई थी, मेरी इंसानी ख्वाहिशें थी, मेरी जवानी जो बगैर इस्तेमाल के गुजर रही थी। दूसरी तरफ रिश्ते की पाकीज़गी थी, माशरे के असूल थे और मेरी अपनी इज्जत नफ्स थी। कामरान ने अपनी मोहब्बत का इजहार जारी रखा
وہ مجھے پیغامات بھیجنے لگا، چھوٹے چھوٹے تحفے دیتا۔ ایک دن اس نے میرے ہاتھ پر ہلکا سا بوسہ دیا۔ آپ میرے دل میں ہیں فوزیہ آپی، میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں نے اسے ڈانٹا، لیکن میرے دل نے اس کی بات کا ساتھ دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھی اس کی طرف کھینچ رہی ہوں۔ وہ جوان تھا، پرکشش تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ مجھے اہمیت دیتا تھا۔ وہ رات آئی جب میرے والدین ایک رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے تھے۔ کامران آیا اور اس نے کہا کہ وہ رات گئے تک انتظار کرے گا، کیونکہ اسے میری خالہ کا کوئی ضروری پیغام دینا ہے۔ رات گئے جب گھر میں صرف ہم دو تھے، اس نے اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ فوزیہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھے چاہو یا نہ چاہو، میں تمہارا ہوں۔ میں نے کہا، یہ غلط ہے کامران، تم شادی شدہ ہو، میں تمہاری کزن بہن ہوں۔ ہم رشتے میں کچھ بھی ہوں، لیکن ہمارے درمیان جو محبت ہے وہ کسی رشتے کی قید میں نہیں آ سکتی۔ وہ میرے قریب آیا۔ اس رات میری تنہائی، میری خواہشات اور میری انسانی کمزوری نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ میں نے ہار مان لی۔ ابتدائی ہفتوں میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ محض ایک وقتی کمزوری تھی، لیکن کامران نے اس تعلق کو جاری رکھا۔ وہ مختلف بہانوں سے آتا اور میں اس کا انتظار کرتی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی جوانی سے فیض یاب ہو رہی ہوں۔ اس کے ساتھ رہ کر میں خود کو جوان محسوس کرتی ہوں۔ وہ مجھے وہ توجہ دیتا جو میں نے زندگی بھر نہیں پائی تھی، لیکن ساتھ ہی مجھے احساس ہونے لگا کہ میں محض اس کے لیے ایک تفریح ہوں۔ ایک دن اس نے کہا، تمہیں پتہ ہے فوزیہ، تم جوان لڑکیوں سے بھی زیادہ پرکشش ہو، تمہیں سب کچھ آتا ہے۔ یہ بات میرے کانوں میں زہر گھول گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں محض اس کے تجربات کا حصہ ہوں۔ ایک دن کامران کی بیوی اس کے فون پر کال کر رہی تھی اور وہ میرے پاس ہی تھا۔ اس نے کہا، ہاں جانی، میں بازار میں ہوں، کچھ سامان لے کر آ رہا ہوں۔ جھوٹ، صرف جھوٹ۔ اس کے بعد میں نے غور کرنا شروع کیا تو محسوس ہوا کہ کامران ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ اپنی بیوی کو جھوٹ بولتا ہے، اپنے گھر والوں کو جھوٹ بولتا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو؟ محبت؟ وہ ہنسا۔ محبت زندگی کا حصہ ہے، لیکن پوری زندگی نہیں۔ یہ جواب سن کر میرے دل میں ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بھی اس کی زندگی کا صرف ایک حصہ ہوں، جسے وہ چھپاتا ہے، جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے، لیکن جس سے وہ محبت نہیں کرتا۔ کامران کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ وہ اب اتنی محبت سے بات نہیں کرتا تھا۔ بعض اوقات وہ جلدی میں ہوتا یا پھر میری باتوں کو نظر انداز کرتا۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، مجھے لگتا ہے ہمیں یہ تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ وہ بولا، تمہاری مرضی، لیکن تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہاری عمر ہے اور تنہا ہو۔ میں ہی ہوں جو تمہارے پاس آتا ہوں۔ یہ بات میرے لیے چونکانے والی تھی۔ اس نے مجھے میری کمزوری یاد دلا دی، میری عمر، میری تنہائی۔ میں ایک شدید ذہنی کشمکش میں گرفتار ہو گئی۔ ایک طرف میری جسمانی اور جذباتی ضروریات تھیں جو کامران پوری کر رہا تھا، دوسری طرف میری عزت نفس مجروح ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو ایک استعمال ہونے والی شے محسوس کیا۔ میں نے اپنا آئینہ دیکھا۔ 40 سال کی عمر کے نشانات میرے چہرے پر نمایاں تھے۔ میں نے سوچا، کیا میں واقعی اتنی مجبور ہوں کہ اپنے کزن کے رحم و کرم پر زندگی گزاروں؟ میں نے کامران سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تم سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، فوزیہ، محبت ایک پیچیدہ جذبہ ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں، تمہارے ساتھ وقت گزارنا پسند کرتا ہوں۔ کیا یہ کافی نہیں؟ نہیں، یہ کافی نہیں تھا۔ مجھے اب احساس ہو رہا تھا کہ میں ایک مکمل تعلق چاہتی ہوں، نہ کہ چھپنے چھپانے کا رشتہ۔ ایک دن کامران اپنی بیوی کو لے کر آیا۔ وہ میرے سامنے اس کے ساتھ نرمی سے پیش آیا، اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اسے بھی وہی توجہ دے رہا ہے جو مجھے دیتا تھا۔ اس لمحے میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں اس کی شکاری فطرت کا شکار ہوئی ہوں۔ وہ عورتوں کو ورگلانے کا ماہر تھا اور میں اس کا آسان ہدف تھی۔ اس شام میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس تعلق کو ختم کروں گی۔ میں نے کامران کو پیغام بھیجا کہ وہ آئے، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ وہ آیا تو اس کے چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جو مجھے کبھی پرکشش لگتی تھی۔ کیا بات ہے فوزیہ؟ اس نے پوچھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ کامران، ہمارا یہ تعلق ختم ہونا چاہیے۔ وہ ہنسا۔ تم پھر وہی باتیں کر رہی ہو۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ میں رہ سکتی ہوں اور رہوں گی۔ میری آواز میں پہلی بار پختگی تھی۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ میں تمہاری تفریح ہوں، تمہاری ضرورت ہوں، لیکن تمہاری زندگی نہیں۔ فوزیہ، تم نے خود کہا تھا کہ تم اکیلی ہو، تمہیں میری ضرورت ہے۔ میں اکیلی ہوں، لیکن میں اپنی تنہائی کو کسی جھوٹے تعلق سے نہیں پر کرنا چاہتی۔ میں نے کہا، تم نے میرا استحصال کیا، میری جذباتی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ کامران کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ شادی؟ وعدے؟ میں شادی شدہ ہوں فوزیہ۔
میں کچھ نہیں چاہتی تم سے سوائے اس کے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ اور کبھی واپس نہ آؤ۔ کامران چلا گیا۔ ابتدائی دن مشکل تھے، مجھے اس کی کمی محسوس ہوتی، میری تنہائی اور شدید ہو گئی، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں اپنی عزت واپس پا رہی ہوں۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں کبھی کسی کے استحصال کا شکار نہیں بنوں گی۔ میں نے اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری خواہشات فطری ہیں، لیکن انہیں پورا کرنے کے طریقے عزت والے ہونے چاہیے۔ اب جب کہ کامران میری زندگی سے نکل گیا ہے، مجھے صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ پچھتاوا اس بات کا کہ میں نے اپنے رشتے کے تقدس کو توڑا، پچھتاوا اس بات کا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کے حوالے کیا جو مجھے صرف ایک تفریح سمجھتا تھا، لیکن اس پچھتاوے نے مجھے کچھ سکھایا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ تنہائی کبھی کسی بھی تعلق کے لیے معقول وجہ نہیں بن سکتی۔ میں نے سیکھا ہے کہ خودداری سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ آج میں اپنی زندگی کو نئی نظر سے دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا ہے۔ میں نے اپنے دوست بنائے ہیں جن میں سے زیادہ تر طلاق یافتہ خواتین ہیں جو میری طرح کی کشمکش سے گزری ہیں۔ میں نے سیکھا ہے کہ 40 سال کی عمر زندگی کا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ عزت نفس سے جینا کسی بھی تعلق سے زیادہ اہم ہے۔ کامران اب میری زندگی کا حصہ نہیں۔ بعض اوقات جب میں بالکل اکیلی ہوتی ہوں تو اس کی یاد آتی ہے، لیکن پھر میں اسے جذباتی استحصال کا نام دیتی ہوں، محبت نہیں۔ میری کہانی سے سبق یہ ہے کہ ہماری جذباتی ضروریات ہمیں بعض اوقات ایسے فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں جو ہماری عزت نفس کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں، لیکن ہمارا رشتہ واپس آتا ہے۔ ہمیشہ خود کو سنبھالنے، معاف کرنے اور آگے بڑھنے کا موقع ہوتا ہے۔ میں فوزیہ 40 سال کی عمر میں اپنے آپ کو دوبارہ دریافت کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی کمزوریوں کو تسلیم کیا ہے، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے